औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हसनैन सरफराज एक बार फिर इस्लाम और साइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे सूरह फलक की। सूरह फलक से पहले मैंने सूरह नास का जिक्र किया था कल, तो उसमें मैंने पूरी तमहीद बांधी थी कि आया इसका शान नज़ूल क्या है। सूरह फलक का शान नज़ूल भी वही है क्योंकि ये दोनों सूरतें जो हैं पेयर में उतरी हैं, एक जोड़े में आई हैं। फिर भी मैं ज़रा सा जिक्र कर देता हूँ शान नज़ूल का, उसके बाद किरत, तर्जुमा, फिर तफसीर, फिर साइंसी पहलू और आखिर में उसको कंक्लूड करेंगे। तो शान नज़ूल कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। आपके बालों को किसी ने चोरी किया और उसको ले जाकर उस पर गिरा बांधी और एक लंबी इसके ऊपर एक तारीख़ है। और फिर हज़रत अली को आपने भिजवाया और उन्होंने जाकर जब देखा और पता चला तो आपने वहाँ से उस संदूक को या उस जार को या बोतल थी क्या था उसके अंदर जमा किए हुए थे, आप लेकर आए। उसमें 11 गिरें बंधी हुई थी। तो 11 आयतें अल्लाह ने नाजिल की सूरह नास और सूरह फलक को मिलाकर, और उसको फिर एक एक आयत के साथ बोलते गए और खोलते गए, और इस तरह आपका जादू टूट गया। तो हमारे लिए भी अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से और जादू से बचाए। और अगर अल्लाह ना करे किसी को ये गुमान हो तो यही 2 सूरतें हैं जिनका वो विरद करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत आसानी देगा। शुरू करते हैं सूरह फलक से। लफ्ज़ फलक का क्या मतलब है? जैसे मैंने कल बात की थी नास की। नास का मतलब होता है बार बार भूल जाने वाला। लिटरल मीनिंग तो ये है कि लोग, इंसान, लेकिन असल मायने उसका जो तफसीर से पता लगता है वो ये है कि बार बार भूल जाने वाला। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार नास बोला है ताकि इंसान को दोबारा दोबारा याद कराता रहे। अब आते हैं फलक पे। तो फलक लफ्ज़ का मतलब है आसमान, जो सिंपल मीनिंग है, लेकिन इसके बहुत से मायने हैं। फलक का एक मतलब ये भी है कि 1 से 2 हो जाना। फलक का मतलब ये भी है ना से हाँ हो जाना, कुछ नहीं हो उससे कुछ पैदा हो जाए। फ्रॉम नथिंगनेस टू वननेस, फ्रॉम 1 to 2, एक चीज का 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाना। बिग बैंग थ्योरी, इस पे आगे बात करता हूं। पहले किरत पे बात करते हैं और इसके तर्जुमे पे। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब तर्जुमा देखते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह मांगता हूं सुबह के रब की। मिन शर्रि मा खलक, शर से उन चीज़ों की जो उसने पैदा की। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे की जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और शर से फूंकने वालियों की गिरोह से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हासिद की जब वो हसद करने लगे। आए इसको तफसीर और साइंस की रोशनी में देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब अगेन कुल की साइंस आपको बताता हूं। जिस तरह पहले बात हुई थी कि फिलॉसफी के अंदर यह कहा जाता है कि अपने आप को वीक होने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अपनी वीकनेस को शो करना होगा, उसको शोकेस करना होगा। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपनी वीकनेसेस को सबमिट तो करें पहले। जैसे फिलॉसफी कहती है कि कुल का मतलब है कह दो। अल्लाह तो हमारे दिलों का हाल जानता है, फिर हमसे क्यों कह रहा है कि कह दो? उसका मकसद ही ये है, इसलिए कहा जा रहा है कि हम अपने आप को सबमिट करें, पहले उस पोजीशन में आए, हम हम्बल हो जाएं कि हाँ हम मोहताज हैं, हम आसमानी वसवसों से नहीं बच सकते, तो अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। तो इसकी फ़िलॉसफी जो कि सूरह नास में भी जिक्र किया था। आऊज़ु का मतलब बताया आपको कि पनाह। फलक का क्या मतलब है? फलक का जैसे जिक्र हुआ, कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है, जब ये नया नया डिस्कवर हुई और इसके बारे में बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि ये इस्लाम की रूह से तो गलत है क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ बनाया। लेकिन देखिए, अल्लाह ने जब सब कुछ बनाया, साइंस क्या है? साइंस अल्लाह के बारे में तो डिस्कस नहीं करती, लेकिन फिजिकल फिनोमिनास को डिस्कस करती है। उसके लिए फिजिकल फिनोमिना बिग बैंग थ्योरी है कि एक जोरदार धमाका हुआ। अल्लाह कहते हैं मैंने कुन कहा और वो फयाकून हो गया। वो जो अल्लाह ने कुन कहा, वो कुन इतना ताकतवर था कि उससे पूरी कायनात बन गई। अब जो ये कायनात बनी, तो आप देखें कि मैं एक जगह पढ़ रहा था, इसकी तफसीर ये है कि और मैं पनाह लेता हूं उस रब की जिसने एक जोरदार धमाके से इस कायनात को वजूद में लाया। यानी कि बिग बैंग थ्योरी फलक लफ्ज साबित करता है, फ्रॉम नथिंगनेस टू वननेस,
کچھ نہ ہونے سے ایک ہو جانا، فرام 1 to 2، کسی کن کا فیاکون ہو جانا، یعنی کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جانا۔ تو فلک لفظ کے بہت سے معنی ہیں۔ لٹرل میننگ تو آسمان ہے، لیکن اس سے مراد کہکشاں ہے، اس سے مراد یونیورس ہے۔ بگ بینگ تھیوری ثابت کرتی ہے یہ ایک آیت۔ اور ناسا نے، میں جو بات کر رہا تھا کہ ناسا نے ریسنٹلی یہ کہا کہ کن جو اگر دیکھا جائے کہ بگ بینگ تھیوری جو ہوئی نا، وہ ابھی بھی ہو رہی ہے، کائنات ابھی بھی بن رہی ہے، کیونکہ جب راکٹس گئے ہیں اور اسپیس شپس گئی ہیں اور انہوں نے جا کے دیکھا ہے کہ ابھی بھی یونیورس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے جو کن کہا وہ 7 دنوں میں زمین بنی، یعنی کہ وہ کن آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے اس کو دنیاوی لحاظ سے 7 دن لگ گئے دنیا بنانے میں، اور ابھی بھی وہ پھیل رہا ہے، یعنی کہ ہم اس کی کائنات کے آخر تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کن کا فیاکون ابھی بھی ہو رہا ہے، جو بگ بینگ تھیوری اس کو ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح فزکس کی نظر سے دیکھیں تو فلک جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ 2 رخ ہونا، یعنی کہ 2 میں سپلٹ ہونا۔ آگے ذکر آتا ہے من شر ما خلق، کہ شر سے ان چیزوں کی جس کو تو نے پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، کچھ چیزیں نقصان دہ ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے شر سے بچنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ چھری جو ہے، نائف جو ہوتی ہے، کیا یہ اچھی ہے یا بری ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ یہ اچھی ہے نہ بری ہے، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ بلیڈ سے پکڑیں گے تو وہ آپ کے لیے بری ہے، اگر ہینڈل سے پکڑیں گے تو اچھی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اچھا پہلو بھی رکھا ہے اور برا پہلو بھی رکھا ہے۔ تو فلک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اچھا پہلو بھی ہے اور برا پہلو بھی ہے۔ دوسری آیت میں ہے نا کہ اللہ مجھے ان چیزوں کے شر سے بھی بچا جن کو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے شر کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے نقصان دے سکتی ہیں، یعنی کہ کوئی جنگلی جانور ہے یا جنات ہیں یا شیطان ہے، تو یہ بھی تو اللہ نہیں بنائے ہیں، تو اے اللہ ان کے شر سے مجھے بچا۔ فزکس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کاز اور افیکٹ۔ کہتے ہیں فلک کو اگر فزکس کے اینگل سے دیکھیں تو کاز بھی اور افیکٹ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز سے نکلیں۔ کیمسٹری میں دیکھیں تو کولنگ افیکٹ اور ہیٹنگ افیکٹ، جب آپ فریج اوپن کرتے ہیں آگے فریج جو ہے چیزوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے فریج جو ہے کمپریسر میں اسی ہوا کو نکال رہا ہوتا ہے، تو جہاں کولنگ افیکٹ ہوتا ہے وہاں ہیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے۔ میتھس کی زبان میں دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ۔ اگر آپ کے پاس 2 ہے اور 2 کو آپ نے 0 کرنا ہے تو -2 لگائیں گے تو 0 ہوگا، جسے ایڈیٹو انورس کہتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں آئی نا، تو یہ جو انگریز کہتے ہیں نا کہ بگ بینگ ہو گیا اور سب کچھ رینڈملی بن گیا، بگ بینگ ضرور ہوا، کن جس کو ظاہر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن بڑا ہی سسٹمیٹکلی ہوا۔ ہر چیز اللہ نے پیئر میں کی، کاز اور افیکٹ، فزکس، کولنگ افیکٹ، ہیٹنگ افیکٹ، آپ کی کیمسٹری، اور میتھس کے اندر آپ دیکھ لیں لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ۔ تو سائنس کے طور پہ بھی دیکھا جائے تو ہر چیز پیئر میں ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق ہو گیا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اندھیرا بھی جو ہے پیئر میں، صبح اور شام، تو دن اور رات۔ تو اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کی بھی پناہ مانگو کہ جو اندھیرے میں وسوسے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو جنات ہیں، جو جادوگر ہیں، وہ اندھیرے کی آڑ میں ہی برائیاں کرتے ہیں۔ تو اندھیرا جو ہے وہ ایک، اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نارملی مغرب کے بعد جو ہے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور زیادہ نہ نکلو اندھیرے میں۔ اب دور بدل گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ہم باہر جا سکتے ہیں، لیکن سٹل فزیکل فینومیناز اور نیچر جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ صبح ارلی اٹھنا بینیفیشل ہے اور آپ کے لیے لیٹ جاگنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس قرآن کی آیت میں کہہ چکے ہیں کہ رات کے شر سے بھی بچو۔ کہا جاتا ہے، سائیکالوجی میں یہ بات آتی ہے کہ رات کے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک یا 4 بجے تک، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں انسان سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے اس کو ڈپریشن کے ہٹ ہونے کا۔ اس کا ڈوپامین لیول بالکل نیچے آیا ہوتا ہے، اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم بہت زیادہ بوسٹ ملے۔ اس ٹائم پہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی نکالتا ہے جس سے کینسر فارم ہوتا ہے۔ تو اب سائیکالوجی اس بات کو مان رہی ہے، نیورو کیمسٹری اس بات کو مان رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ رات کے شر سے بچو۔ رات کے شر میں صرف جنات نہیں ہے، رات کے شر میں جو ہے وہ صرف جادوگر نہیں ہے، بلکہ سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ پوری پوری رات جاگیں۔ ہاں کبھی کبھی جاگنا پڑ جاتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو اس کے تحت جاگا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں آپ بولیں کہ میں رات کو بھی پورا جاگتا رہوں اور صبح بھی اٹھوں، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پاسبل نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت اٹھیں، اور کبھی اگر تہجد اختیار کریں تہجد اختیار کریں، لیکن اس کے لیے بھی سو کے اٹھیں۔ تو وہ نیند ضروری ہے،
کیونکہ اس ٹائم کے اندر سب سے زیادہ میڈیکل کہتی ہے ہارٹ اٹیک بھی اس ٹائم کے اندر آتا ہے 12 سے 3 بجے کے دوران. یہ وہ ٹائم بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس میں انسان کی پوری باڈی جو ہوتی ہے, آپ چاہے اٹھے ہوئے ہوں یا سو رہے ہوں, آپ کی پوری باڈی ایک طرح سے چارج پہ چلی جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ کوئی بھی بیڈ نیوز بوزدہ ہٹ کرے گی, کوئی بھی گڈ نیوز بوزدہ ہٹ کرے گی. تو اسی لیے اس میں مینٹل ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے پھونکنے والیوں کی گروہوں کی. یہ بات وہیں سے آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال لائے گئے تو ان میں سے جو گرہ لگی ہوئی تھی تو ان کو پھونک پھونک کر جنہوں نے گرہ باندھی تھی انہی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ایک ایک آیت پھونک کر انہیں کھولیں. تو وہاں سے یہ آیت آتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ نفسانی خواہشات. دیکھیں جادو کوئی کیوں کرتا ہے کسی پہ؟ جب کسی سے کسی کو بغض ہوتا ہے, جب کسی سے کسی کو نفرت ہوتی ہے, تو نفسانی خواہش کے لیے کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو اے اللہ مجھے ان سے بچا, لوگوں کے نفسانی خواہشوں سے جس میں میرے لیے جو ہے وہ برائی ہو, تو اے اللہ مجھے اس سے بچا. اور آخری آیت ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسدوں کی حسد سے, کیونکہ حسد بہت خطرناک چیز ہے. قرآن میں آتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کی تقدیر کو بھی خراب کر سکتی ہے. تو اس کے لیے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں. تو اپنی بات کا اختتام اس طرح سے کروں گا کہ جب میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سورہ ناس اندر سے آنے والی تمام آزمائشوں کے خلاف ہے اور فلق تمام باہر سے آنے والی آزمائشوں کے خلاف ہے, تو تمام آسمانی آزمائشوں کے خلاف ہمیں سورہ فلق کو پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, سائنسی اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر چیز پیئر میں. بگ بینگ بھی ثابت ہوتا ہے سورہ فلق سے. میتھس, فزکس, کیمسٹری, کولنگ افیکٹ, ہیٹنگ افیکٹ سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ سورہ فلق, یہ جو لفظ فلق ہے, یہ 2 کا کیا مطلب ہے. اور پھر نیوکلیر فیژن کا کانسیپٹ بھی ہے کہ سپلٹ ہوتی ہے. ہر چیز جب بھی بریک ہوتی ہے تو سپلٹ ہوتی ہے اور 2 ایکول پارٹس میں سپلٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہر چیز اللہ نے پیئر میں دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فلق سے سیکھنے کی, سمجھنے کی قوت دے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم.